औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरब्बा 4 लकीरों वाली शक्ल बनाई। फिर इस मुरब्बा शक्ल में एक दूसरी लकीर खींची जो इस मुरब्बा से बाहर निकल गई। फिर इस मुरब्बा शक्ल के अंदर छोटी छोटी लकीरें बनाई जिसकी सूरत उलमा ने मुख्तलिफ लिखी है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दरमियानी लकीर तो आदमी है और जो मुरब्बा लकीर इसको चारों तरफ से घेर रही है वो इसकी मौत है कि आदमी इससे निकल ही नहीं सकता, और जो लकीर बाहर निकल रही है वो उसकी उम्मीदें हैं कि वो इसकी ज़िंदगी से भी आगे हैं, और ये छोटी छोटी लकीरें इसकी बीमारियां और हादसात हैं। हर छोटी लकीर एक आफत है, अगर एक से बच जाए तो दूसरी पकड़ लेती है, और अगर उससे जान छूट जाए तो कोई दूसरी आफत आप पकड़ती है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खरम रखे, आबाद रखे। आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ ही बेल का निशान होगा उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें, और बेल के निशान को प्रेस करने के अलावा मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो लाइक किए बगैर भी अब नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियोस को लाइक करना भी ज़रूरी है, और ताकि अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस को, सुनना चाहते हैं, तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए, और मेरी वीडियोस का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे। और मैं आज आप लोगों के लिए सूरह अल-फातिहा का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आज़मूदा अमल लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, सूरह अल-फातिहा का अमल बहुत अच्छा लगेगा, और इंशाअल्लाह ताला जिस भी मुश्किल से निजात के लिए या जिस भी मकसद के लिए आप इसको पढ़ेंगे वो ज़रूर हल होगा, अगर आपका मकसद जायज़ होगा। और अगर आप किसी मुसीबत या परेशानी या मुश्किल में घिरे हुए हैं तो उससे ज़रूर आप निकल जाएंगे। ठीक है, ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। तो अमल मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले दुआओं का सिलसिला दुरूद शरीफ के साथ आप भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेती हूँ, और फिर दुआएं मांगेंगे। आप दुआ में ज़रूर शामिल हो। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए तुझसे मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार तू हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे, और उन मुसलमानों की भी जो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। तो हम तमाम मुसलमानों के गुनाह माफ़ कर दे, हमारी बख्शिश कर दे। अल्लाह पाक हमें मुसीबतों से, आफतों से, परेशानियों से निजात दिला। जो लोग मुझे ख़ुसूसी दुआओं के लिए कहते हैं, मेरे तमाम सब्सक्राइबर, अल्लाह पाक तो उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। वो जिस मुसीबत में घिरे हुए हैं तो अल्लाह पाक तो उन्हें उससे निकाल दे, और मुझे भी अल्लाह पाक तो हर किस्म की परेशानी से दूर रख। आमीन। और मेरे वो सब्सक्राइबर जो मुझे औलाद के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, जो बे औलाद हैं, तो अल्लाह पाक तो उन्हें नेक सालिया औलाद अता फरमा। जिनके पास बेटा नहीं है उन्हें बेटे की नेमत से नवाज, और जो बेटी के ख्वाहिशमंद है उन्हें बेटी की रहमत से नवाज। आमीन। और जो लोग नाफरमान औलाद से परेशान हैं तो अल्लाह पाक तो उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। आमीन। अल्लाह पाक तू बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, जो जैसी नौकरी चाहता है उसको तू वैसी नौकरी अता फरमा।
آمین۔ شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، جو ماں باپ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اپنی اولاد کی شادی کے لیے، تو اللہ پاک تو ان کے نصیب کھول دے، اچھی جگہوں پر ان کے رشتے کروا دے، آمین۔ اور جو لوگ آپس میں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور شادی کرنا چاہتے ہیں نیک نیتی سے، تو اللہ پاک تو ان کا آپس میں نصیب جوڑ دے، آمین۔ اور جو لوگ شادی شدہ زندگی میں پریشان ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ پاک تو ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، میاں بیوی میں آپس میں محبت اور اتفاق اور سلوک پیدا کر، آمین۔ قرض کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں تو غیب سے ان کی مدد فرما، قرض اتارنے کے وسیلے بنا دے، آمین۔ اور اللہ پاک جس کی جو بھی خواہشات ہے تو بہتر جانتا ہے، جائز ہیں تو انہیں قبول فرما، اور اللہ پاک تو ہم سب مسلمانوں کی بخشش کر، اس دنیا میں بھی تو ہمارے ساتھ بھلائی کر اور آخرت میں بھی تو ہمارے ساتھ بھلائی کر، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی بھی ٹھیک سے کیجیے، ٹھیک ہے۔ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ نماز میں طہارت کا، رکوع کا اور سجود کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ ٹھیک سے نہیں کریں گے تو نہ تو آپ کی نماز قبول ہوگی اور نہ ہی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں دلی، ذہنی اور روحانی سکون حاصل ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں اور روزانہ کریں۔ اور اس کو درود شریف کو بھی آپ کثرت سے پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اور بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفار کے کسی بھی کلمے کو آپ کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور سوتے وقت ایک تسبیح ضرور پڑھ کے سوئیں اور سب کو معاف کر کے سوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال ہیں یہ سب، ان سب اعمال کے ساتھ ہمارا رب ہم سے، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، تو جو بھی یہ عمل کرے آپ اس سے راضی ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جب راضی ہو جائے گا تو ہماری اپنی آپ پریشانیاں، سب مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک کھلا رزق عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وظیفہ الگ سے کیا جاتا ہے، وظیفے کا ان اعمال کے ساتھ نہیں ہے کہ ان اعمال سے آپ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے، وظیفہ بلکہ زیادہ قبولیت ہوگی جب آپ کوئی وظیفہ کریں گے ان اعمال کے ساتھ، تو زیادہ اس کے قبول ہونے کے چانس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو میں سورہ الفاتحہ کا آج آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ آپ اچھی طرح سے سن لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ کمنٹ کر کے مجھ سے آپ کو پوچھنا پڑے گا، تو اس لیے ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں زیادہ بولتی ہوں یا میری ویڈیو لینتھی ہوتی ہے، تو وہ اپنے مطلب کی، یعنی کہ جس جگہ سے وہ دیکھنا چاہیں اس جگہ سے فارورڈ کر کے، یعنی آگے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بار بار دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سورہ الفاتحہ کا عمل ہے، کس طریقے سے کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں، اجازت عام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی مشکل سے نجات کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مشکل کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو ٹائم دیکھیں کہ آپ نے کس ٹائم پر پڑھنا ہے، یہ اس ٹائم پہ پڑھا جائے گا جو نفل نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفل نماز کے ساتھ ہے۔ تو پہلے آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے آپ نفل نماز ادا کریں گے صلاۃ الحاجات کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، تہجد کے ساتھ پڑھ لیں، یا ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صبح سورج نکلنے کے بعد اشراق یا چاشت کا جو ٹائم ہوتا ہے، کسی ٹائم بھی جو نفل عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، نفلی نماز کا، اس ٹائم آپ اس کو عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجازت کا ذکر کر دیا، عام ہے۔ آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے. پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھنا ہے. اب سورہ الفاتحہ کس طرح سے پڑھنی ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھی جائے گی اور 2 بار پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی اور 1 بار سورہ الفاتحہ. پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھیں گے اور پھر جب دوبارہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کی جو میم ہے اس کو لام کے ساتھ ملانا ہے سورہ الفاتحہ کی. ٹھیک ہے، الحمدللہ کی جو لام ہے اس کے ساتھ آپ نے میم کو ملا دینا ہے. 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طرح سے 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی اور 1 بار سورہ الفاتحہ پڑھی جائے گی. اس طرح سے سورہ الفاتحہ کی جو تعداد ہے وہ 41 یعنی 41 ہو جائے گی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد ہے وہ 82 یعنی 82 ہو جائے گی. اس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کا اس طرح سے سورہ الفاتحہ 41 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، 11 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر سجدے میں جا کے اپنے مقصد کی دعا کیجئے، یا مشکل کے لیے اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس مشکل سے نجات کے لیے اللہ کے حضور اچھی طرح سے عاجزی کے ساتھ رو کے گڑگڑا کے سجدے میں جا کے دعا کیجئے. دعا کا جو دورانیہ ہے، دعا کم از کم 15 منٹ ضرور مانگیں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا. بہت مجرب عمل ہے، 1 دن کا ہی عمل ہے، اور اگر آپ کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس چیز کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا پورا نہیں ہوتا تو آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں. صرف یہ دیکھ لیں کہ پہلے دن جس ٹائم پر آپ نے یہ عمل کیا، کوشش کیجئے کہ نیکسٹ ڈے بھی اسی ٹائم پر یہ عمل کیا جائے. ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جب ایزی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ خیال رکھیے گا کہ نفل نماز کا ٹائم ہونا چاہیے جس ٹائم بھی یہ عمل آپ کرنے چاہ رہے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی. تو مجھے آپ نے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.